360 में। पाकिस्तान कोविड-19 की वैक्सीन की दस्तयाबी के करीब, तरसील के लिए तैयारी कैसी है? जो बाइडन के अमरीकी सदर बनने पर मुख्तलिफ ममालिक के अवाम का रद्द-ए-अमल और आपके सवालों पर मबनी हमारा मुस्तकिल सिलसिला सिंपली अमेरिका। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। पाकिस्तान कोविड-19 की पहली वैक्सीन हासिल करने के करीब है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक चीन पाकिस्तान को वैक्सीन की 5 लाख खुराकें अगले 10 दिन में मुहैया कर देगा, और वो भी तोहफ़तन। अब तक पाकिस्तान में कोविड-19 के सबब 11,000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जबकि कारोबारी और तालीमी सरगर्मियाँ अब भी रुकावटों की शिकार हैं। इसीलिए वैक्सीन की आमद को खुशाइन करार दिया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ सवाल भी हैं जिनके जवाबों का इंतज़ार है। जो वैक्सीन पाकिस्तान को मिलने वाली है वो चीन की सरकारी कंपनी साइनोफार्म की तैयार करता है। कंपनी के मुताबिक बड़े पैमाने के तजुर्बात में ये 89% मौसर साबित हुई, लेकिन अब तक साइनोफार्म ने अपना डेटा आम नहीं किया। इसके बावजूद चीन में हमने देखा है कि अब तक इसकी 10 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। रिवायती वैक्सीन की तरह इसमें भी वायरस को नाकारा बनाकर इस्तेमाल किया गया है। बहरीन और ब्राज़ील ने भी, इनफैक्ट यूएई और ब्राज़ील ने भी इसके बड़े पैमाने के तजुर्बात में हिस्सा लिया। चीन ने 31 दिसंबर को इस वैक्सीन का कंडीशनल अप्रूवल दिया। ये उस सूरत में दिया जाता है जब बड़े पैमाने के तजुर्बात के तमाम तकाजे तो पूरे ना किए गए हों, लेकिन दवा के मौसर होने का कवी इम्कान हो। इस वैक्सीन का इस्तेमाल उर्दन, यूएई, सर्बिया और सेशल समेत कुछ दीगर ममालिक में भी शुरू हो चुका है। और अब अमेरिका की बात करते हैं, जहां पे सदर जो बाइडन ने अपना ओहदा संभालने के अगले रोज़ बाद ही कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए जंगी बुनियादों पर काम करने का ऐलान किया। This is a wartime undertaking. Today I'm signing an executive action to use the Defense Production Act and all other available authorities to direct all federal agencies and private industry to accelerate the making of everything that is needed to protect, test, vaccinate, and take care of our people. अमेरिका के सदर जो बाइडन ने खबरदार किया है कि आइंदा माह तक इस मुल्क में आलमी वबा से हलाकतों की तादाद 5 लाख तक पहुंच जाएगी। वबा से निपटने के लिए उन्होंने 10 सदारती हुक्मनामों पर भी दस्तखत किए, जिनके तहत बैरून मुल्क से अमेरिका सफ़र करने वाले हर मुसाफिर को ये साबित करना होगा कि उसका कोरोना टेस्ट मनफी है। और इसी तरह अंदरून मुल्क चलने वाली तमाम परवाज़ों, बसों और ट्रेनों में भी हर किसी के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। सदर बाइडन का मंसूबा है कि उनके इक़्तिदार के इब्तिदाई 100 रोज़ के दौरान 10 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगा दी जाए। अब तक अमेरिका में कोविड की वैक्सीन की फरहमी का कोई एक मरबूत निज़ाम तो नहीं। यही वजह है कि कहीं वैक्सीन ज़ाया हो रही है और कहीं लोग इसके मुंतज़िर हैं। रियासत फ्लोरिडा में हमने देखा कि अक्सर अफराद को वैक्सीन की दूसरी खुराक मिलने में ताख़ीर हो चुकी है। इस वक्त अमेरिकी अस्पतालों में क्या सूरत हाल है और सेहत आमा का निज़ाम अमेरिका में इस वबा से निपटने के लिए इस वक्त किस हालत में है, इसी बारे में मज़ीद बता रही हैं सबा शाह खान। अमेरिका में कोविड के बढ़ते हुए केसेस और कोविड की लहर पे लहर, यही वजह है कि इस वक्त अमेरिकी सेहत आमा का निज़ाम अपनी तारीख की मुश्किल तरीन सूरत हाल से दो चार है। कैलिफोर्निया तकरीबन 30 लाख और टेक्सास तकरीबन 21 लाख केसेस के साथ अमेरिका में इस वक्त सबसे ज़्यादा कोविड से मुतासर रियासतें हैं। कैलिफोर्निया में अब तक तकरीबन 35,000 अमवात हो चुकी हैं, जबकि न्यूयॉर्क इस तीसरी लहर में तकरीबन 12 लाख केसेस के साथ अमेरिका में तीसरे नंबर पर है, जबकि टेक्सास, एरिज़ोना और ओक्लाहोमा में भी सेहत आमा का निज़ाम कोविड के बोझ तले दब रहा है। डॉक्टर लैरन टैन जनूबी कैलिफोर्निया के लोमा लिंडा अस्पताल के साथ वाबस्ता हैं। Each new day has brought on हर नया दिन कोविड से मुतासरा मजीद मरीज लेकर आता है। हर नए दिन हमारे ICU में मजीद ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत होती है और जो ज़्यादातर इंतहाई तकलीफ़ में होते हैं और उनसे सांस नहीं लिया जा रहा होता, तो उन्हें इंतहाई निगहदाश्त फराहम करनी पड़ती है, जो सिर्फ ICU में ही मुमकिन है। अस्पताल के मुताबिक यहाँ बेवक्त वक्त एक ही ख़ानदान से कोरोना के कई मरीज़ दाखिल होते हैं। सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते ही रियासत कैलिफोर्निया में 3,600 अमवात हुई हैं। It is definitely stressful. ये इंतहाई जहनी दबाव का सबब है जो आपको निचोड़ देता है। ये आपकी जहनी और जिस्मानी बर्दाश्त का इम्तिहान है। इस वक्त कैलिफोर्निया के अक्सर अस्पतालों में गुंजाइश से ज़्यादा कोविड मरीज़ दाखिल हैं। चाहे सर्जरी का वार्ड हो या बच्चों का, हर जगह कोविड के मरीज़ हैं। जनूबी कैलिफोर्निया के अक्सर अस्पतालों ने इस वक्त तमाम सर्जरीज़ और ऑपरेशंस रोके हुए हैं और कुछ अस्पतालों ने अपने पार्किंग लॉट्स में ज़रूरत के तहत
عارضی میڈیکل سہولتیں قائم کر رکھی ہیں، اور جہاں ریاست کیلیفورنیا کے صحت عامہ کے نظام پر بوجھ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، بعض کے خیال میں ریاست میں لوگوں کا کووڈ کو سنجیدگی سے نہ لینا بھی یہاں کے کووڈ کرائسس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ I thought it would be a joke because I went to pick up my friend. میں اسے مذاق سمجھتا تھا۔ میں اپنے دوست کو پک کرنے گیا جسے پہلے ہی کووڈ-19 تھا اور اس سے مجھے ہو گیا۔ میرا نہیں خیال تھا کہ یہ مجھے ایسے ہوگا جس طرح سے ہوا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرا دوست مر جائے گا، تو پلیز گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ کووڈ-19 کوئی مذاق نہیں۔ کچھ علاقوں میں مریض کو ہسپتال پہنچانے کے لیے 8 سے 9 گھنٹے ایمبولینس کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ Can I have the tube? کچھ ماہرین کے خیال میں کیلیفورنیا کے نظام صحت کووڈ کے بوجھ تلے ٹوٹنے کے قریب ہے، لیکن یہ فکر صرف ریاست کیلیفورنیا میں نہیں بلکہ امریکہ بھر میں ہے، اور اس پر ماہرین کووڈ-19 کی چوتھی لہر کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔ ان حالات میں صحت عامہ کے ماہرین جہاں ایک طرف لوگوں سے گھر پر رہنے کی التجا کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف لوگ کووڈ کے بارے میں مسلسل سنتے سنتے تھک گئے ہیں۔ اس کیفیت کو سائیکالوجسٹ نفسیاتی بے حسی کا نام دیتے ہیں، اور پبلک ہیلتھ پالیسی ایکسپرٹ لنسی لیننگر کہتی ہیں اس سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ It means if you get in a car accident, there might not be a bed for you. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ گاڑی کے حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کو ہسپتال میں شاید بستر نہ ملے۔ یہ بحران ہے، اور در حقیقت کچھ جگہوں پر تو انہیں دیکھ بھال کے معیار پر نئے سرے سے غور کرنا پڑ رہا ہے۔ ایمرجنسی رومز کے لیے ایسے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جو شاید انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیے، اور نہ وہ اس کی امید کرتے ہیں۔ تو یہ واقعی بحران کی صورتحال ہے، اور کیلیفورنیا جیسی جگہوں کے لیے یہ ہر روز میدان جنگ کی طرح ہے۔ ویکسین کی آمد سے ماہرین کو امید ہے کہ کووڈ کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ بائیڈن انتظامیہ نے اپنے پہلے 100 دنوں میں 100 ملین ویکسینیشنز کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صحت عامہ کے ادارے CDC نے فروری کے وسط تک امریکہ میں کووڈ کے باعث 5 لاکھ اموات کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر ویکسینیشن پلان پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو شاید جون تک امریکہ کچھ سکون کا سانس لے پائے۔ سپا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔ امریکہ کی صورتحال آپ نے دیکھی۔ اب پاکستان کو چین کی سائنو فارم کمپنی کی جو ویکسین ملنے والی ہے اس کے بارے میں کچھ سوالات بھی ہیں، اور ان کے لیے ہم بات کریں گے لاہور میں قائم یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم سے۔ اور UHS پاکستان کے ان چند اداروں میں ہے جہاں پہ چین کی ہی بنائی ہوئی کینسائنو کمپنی کی ویکسین کے بھی ٹرائلز ہوتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے شو میں شرکت کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو سائنو فارم کی ویکسین ہے اس کے بارے میں کمپنی نے ابھی تک بڑے پیمانے کے تجربات کا جو ڈیٹا ہے وہ پبلک کے لیے عام نہیں کیا، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ جگہوں پہ 86% تک وہ افیکٹو رہی، کچھ جگہ 50% سے بھی کم، کمپنی نے کہا 79%، اور پھر کنڈیشنل اپروول ملا ہے۔ تو یہ جو تمام عوامل ہیں جب ان کو آپ سامنے رکھتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک محفوظ ویکسین ہے جس کا استعمال پاکستان کے لیے بہتر رہے گا؟ بہت شکریہ جی۔ ایکچولی پاکستان میں اس کے ٹرائلز ہو نہیں رہے۔ فیز 1 ٹرائل شروع ہوا تھا جو کہ ابنڈن کر دیا گیا تھا، اس لیے ابنڈن کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ کمرشلی اب اویلیبل ہونے والی تھی اور رجسٹر ہو چکی تھی، تو فیز 1 ٹرائل کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب تو مؤثر طریقے سے ویکسین کے پاکستانیز میں استعمال کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو ہم نے ہماری یونیورسٹی نے یا کسی نے بھی اس کو فیز 3 ٹرائلز میں اس کو نہیں ٹیسٹ کیا، اس لیے اس کی سیفٹی اور ایفیکیسی ظاہر ہے انٹرنیشنل ڈیٹا آپ نے بتایا بالکل ٹھیک ہے، ویریبل سا ہے، لیکن پاکستانیز میں یہ کہنا میرا خیال ہے وی کین اونلی اسپیکولیٹ، کیونکہ ہمارے فیکٹس ہمارے پاس ہیں نہیں اس ویکسین کے بارے میں۔ اچھا، اور دوسری جس کا ٹرائل UHS نے جس ٹرائل میں پارٹیسپیٹ کیا وہ کینسائنو کی ویکسین کے ٹرائلز تھے، جس میں پورے پاکستان میں ہی تقریباً 18,000 افراد نے ان ٹرائلز میں شرکت کی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان کے جو مشیر برائے صحت ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان، انہوں نے کہا کہ اس کے بھی جو رزلٹس ہیں وہ فیبروری تک سامنے آ جائیں گے، اور اس کے بعد کوشش کی جائے گی کہ بڑی بھاری مقدار میں اس کے ڈوزز بھی لیے جائیں۔ تو ابھی ڈیٹا تو کینسائنو کی ویکسین کا سامنے نہیں آیا، لیکن آپ نے کیا دیکھا ہے ٹرائلز میں اب تک؟ دیکھیں ٹرائلز میں ہم نے دیکھا کہ یہ 18,000 لوگ، یہ اوبویسلی پلیسیبو کنٹرول ٹرائل ہے، تو جو ایکٹیو ویکسین لگی وہ تو 9,000 کو لگی،
چونکہ ڈبل بلائنڈڈ ہے اور پلیسیبو کنٹرولڈ ہے، تو اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کن کو ویکسین لگی کن کو پلیسیبو لگا. اور ہمارا جو پروٹوکول ہے، ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں اینٹی باڈیز وغیرہ کے، اور پھر 1 سال بعد کرتے ہیں. اور وہ بیسیکلی ڈیل ہازلی یونیورسٹی کینیڈا میں وہ اس کا ورلڈ ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں ہم بلڈ کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور کچھ بلڈ ہم بھی ریٹین کرتے ہیں. سیفٹی وائز آئی سے کہ اٹ از ویری سیف ویکسین ان پاکستانیز. کوئی بھی سیریس ایڈورس ایونٹس نہیں رجسٹر ہوئے، اور 5% لوگوں کو جو 18 سال سے اوپر تھے اور پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ مدرس کو ایکسکلوڈ کیا گیا، جو ٹرائلز میں ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے. ان سب میں سے صرف 5% کو فیور ہوا، مائلڈ سا فیور تھا، تھوڑی باڈی ایکس، ملیز وغیرہ ہوا، اینڈ اٹ لاسٹڈ فار 1 day. اور وہ ان کو کسی کو بھی ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑی، اور شکر الحمدللہ کسی کی کوئی فیٹیلٹی نہیں ہوئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، لوگوں نے خود، کیونکہ ہمارے والنٹیئرس کو ہم جی ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معاف، یہاں پہ میں تھوڑا سا سائنو فارم کی ویکسین پہ واپس آنا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے ایک بات یہ کہی کہ پاکستان کے حوالے سے آپ نہیں وثوق سے کہہ سکتے کہ ویکسین کیسی رہے گی، لیکن عام طور پہ جب کوئی بھی ویکسین استعمال کی جاتی ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ایسٹرازینیکا کی ہے، فائزر کی ہے، تو دنیا بھر میں تو ان کے ٹرائلز نہیں ہوتے، کچھ ملکوں میں ہی کیے جاتے ہیں، وہاں جو رزلٹ سامنے آتا ہے اس کی بنیاد پہ پھر دیگر ممالک میں بھی وہ ویکسین استعمال ہو جاتی ہے. تو اس وقت کچھ ممالک جیسے ہم نے کہا بھی کہ سربیا میں یہ استعمال ہو رہی ہے، مڈل ایسٹ میں یہ استعمال ہو رہی ہے، انڈونیشیا اس کو استعمال کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. تو دوسرے ملکوں میں اگر سائنو فارم کی ویکسین استعمال ہو رہی ہے تو کیا اس سے کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ٹھیک رہے گی، اگرچہ اس کے ڈیٹا کے ریزلٹس انکنسسٹنٹ ہیں، یعنی ایک جیسے نہیں آئے ہر جگہ؟ یہ بالکل صحیح ہے، آپ نے کہا کہ دیکھیں ہر دوائی جو پاکستان میں رجسٹر ہوئی ہے، ہارڈلی اس کا 1 to 2% کے لوکل پاپولیشن پہ ٹرائلز ہوئے ہوں گے، مگر اٹ از پریفریبل. اگر ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں ہوتے دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم وہ لے نہیں سکتے یا لگا نہیں سکتے. دیکھیں یہ جو ویکسینیشن ہے یہ بھی جب بھی ہوگی، جب شروع ہوگا ہمارا کمرشل اسکیل پہ، تو آبویسلی ان پیشنٹ کا بھی فالو اپ ہوگا، تو ایک ایکسپیرینس ہوگا جس کو ہم فیز 4 ٹرائلز کہیں گے، پوسٹ مارکیٹنگ ٹرائلز. تو وہ تو اس کے پھر بھی ہوں گے، اور پھر ہم بتا سکیں گے کہ یہ اس کی ایفیکیسی کتنے % ہے پاکستانی پاپولیشن میں، اور دوسری اس کی سیفٹی اسٹیبلش ہو جائے گی، وچ ول برنگ مور کانفیڈنس. ٹل دیٹ ہیپنس obviously we'll have to rely on data جو کہ heterogeneous ڈیٹا ہے، اٹس ناٹ اے ہوموجینس ڈیٹا اباؤٹ سائنوفارم. کہیں پہ اس کی ایفیکیسی 70s میں ہے، کہیں 80s میں ہے. تو 100% اگر میں کہوں تو وہ کوئی بھی ویکسین نہیں ابھی تک اس کی، ایوری تھنگ ان دی گرے ایریا. اور آل آئی کین سے کہ کیونکہ کینسینو کی ویکسین سیف پائی گئی، تو آئی ایم ہوپنگ کہ سائنو فارم کی بھی ویری سملر ویکسین ہے، وہ بھی ریکابیننٹ ٹیکنالوجی سے ہی بنی ہے، تو ہوپ فلی یہ بھی اس کی سیفٹی اچھی ہوگی. اور کیونکہ لوگوں نے اپنے اینٹی باڈیز والنٹیئرز نے خود جا کے کرائے مارکیٹ سے، کیونکہ پھر ایس پروٹین ہے، اسپائک پروٹینز، تو وہ اس کی رسپانس بہت اچھی تھی جنہوں نے ہم سے شیئر کیے. لیکن اوبیسلی دیٹس این امپریشن، اٹس ناٹ اے کنٹرول ٹرائل ایز یٹ. ٹھیک، تو کچھ امید افزا باتیں تو ہیں، لیکن ابھی مزید ڈیٹا کا بھی انتظار ہے، اور ماہرین جو ہیں وہ پوری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. ڈاکٹر جاوید اکرم آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور یہاں پہ ہم ایک اور چیز بھی مینشن کرنا چاہیں گے ویورز کے لیے کہ ترسیل کے حوالے سے ایک سوال جو پاکستان میں بہت اٹھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے کیا وہ بھی موجود ہے یا نہیں، کیونکہ پولیو کی ویکسین اکثر ضائع اسی لیے ہو جاتی ہے کہ جس درجہ حرارت پہ اس کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے ایک سے دوسری جگہ، اس کو قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ جو ویکسینز ہیں ان کے لیے بھی جس قسم کا انفراسٹرکچر ضروری ہے وہ کس حد تک موجود ہے، اس بارے میں بھی ہماری ٹیم آپ کے لیے رپورٹس لے کے آتی رہے گی. دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پہ. ہمارا تمام تر کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی ملے گا. facebook.com/voa اردو کا پیج آپ کے لیے حاضر ہے، ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. اب پھر امریکہ کی ہی بات کرتے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن کی آمد پہ امریکہ کے اتحادی ممالک کے عوام کی جانب سے مثبت رد عمل سامنے آ رہا ہے. پاکستان سے لے کے یوکرین تک مختلف حلقوں کی رائے نخبت ملک کی رپورٹ میں. Congratulations, Mr. President. جو بائیڈن کی حلف برداری امریکہ میں ہی ایک نئے باب کا آغاز نہیں تھا، دنیا کے لیے بھی اس میں کچھ نیا تھا.
امریکہ کے اتحادی اور مخالف دونوں ہی طرح کے ملکوں میں دنیا کی سپر پاور کے ساتھ تعلقات نے نئی شکل اختیار کرنا شروع کی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے مختلف پاکستانی تجزیہ کاروں کی رائے میں بائیڈن دور میں بھی افغان امن اور خطے کے لیے امریکہ کی مجموعی طور پر پالیسی پاکستان کے ساتھ تعلقات کا تعین کرے گی۔ پاکستانی صحافی امتیاز عالم کی رائے میں سابق امریکی صدر کا پاکستان میں عمومی تاثر اچھا نہیں تھا اور ٹرمپ کے حوالے سے پاکستان میں کافی منفی رائے رہی ہے۔ بائیڈن کے حوالے سے بڑا ایک پرسنل بھی ایک ماضی کے حوالے سے اچھے حوالے ہیں، انہیں پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز بھی دیا گیا، اور یہ جو ہمارے خارجہ کے لوگ ہیں یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں یہ ان سے ملے ہیں اور جانتے ہیں، واقف ہیں، کیونکہ اس ٹیم میں ان کی زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو اوباما کے زمانے میں بھی تھے۔ لیکن یقیناً امریکہ تعلقات بحال کرے گا، جس کا پہلے آغاز کیا تھا صدر بش نے بھی اسے پش کیا تھا، اور ان کے بعد صدر اوباما نے پش کیا تھا۔ یہ جو ایشیا پیسیفک ریجن میں، یا جسے وہ کہتے ہیں پیسیفک انڈیا ریجن، اس میں جو منصوبہ تھا جو ملکوں کو ملا کر چین پہ ایک پریشر بلڈ کرنے کا، اس پر یقیناً تشویش ہوگی پاکستان میں بھی، اور پاکستان اسے تشویش کی نگاہ سے دیکھے گا۔ کاملا ہیرس کی امریکہ کی پہلی سیاہ فام اور خاتون نائب صدر کے طور پر حلف برداری بھارت میں ایک اور ہی طرح کی خوشی کا سبب تھی۔ گوپالن بالا چندرن کاملا ہیرس کے ماموں ہیں۔ میں ان کی تقریر پر زیادہ حیران نہیں ہوا۔ تقریر ٹھیک تھی، وہ اچھی خطابت کرتی ہیں اور انہوں نے اپنی والدہ کا ذکر بھی کیا جو وہ اکثر پہلے ہی کیا کرتی ہیں، تو مجھے خوشی ہوئی۔ یورپ میں جو بائیڈن کے امریکی صدر بننے کو خوش آئند سمجھا جا رہا ہے۔ براک اوباما کے نائب صدر کی حیثیت سے جو بائیڈن نے یورپی اتحادی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے تھے، لیکن پچھلے 4 سال میں یورپی عوام کے لیے امریکہ کے کردار نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ یہ صورتحال بائیڈن انتظامیہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ انہیں خود اپنی اسٹریٹجک اٹانومی قائم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اب امریکہ اصرار کرے گا کہ ہم واپس آ گئے ہیں، ہم ایک بار پھر سب سے آگے ہیں، اس لیے ہمارے پیچھے چلیں، اور اس کے لیے اعتماد سازی کی اور مل کر کام کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ چین سے نمٹنے جیسے اہم مسئلے پر امریکی اور یورپینز کے بیچ اتفاق رائے ہو۔ اسرائیل میں عوام نے جو بائیڈن کے صدر بننے پر امید اور تشویش دونوں ہی ظاہر کی ہیں۔ مجھے ٹرمپ واقعی پسند تھے، جو کچھ انہوں نے اسرائیل کے لیے کیا اور جس قسم کا تعلق رکھا، لیکن مجھے ان کا عوامی رویہ پسند نہیں تھا جو کہ نفیس نہیں ہوتا تھا۔ بائیڈن دوسری طرف بہت ہی پروکار انداز میں سامنے آئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ اوباما کی پالیسی کو جاری رکھیں گے، لیکن زیادہ اعتدال پسند اور مثبت۔ مغربی کنارے پر رہنے والے فلسطینیوں کو یہ امید کم ہے کہ بائیڈن انتظامیہ فلسطین کی پالیسی میں کوئی تبدیلی کرے گی۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسرائیلی قبضے کے حوالے سے چاہے ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن، امریکی انتظامیہ ہمیشہ اسرائیل کے حق میں فیصلہ کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب جو بائیڈن کے صدر بننے سے کوئی فرق پڑے۔ سابق صدر ٹرمپ نے اس سے پہلے بین الاقوامی قانون کے بجائے جنگل کا قانون رائج کرنے کی کوشش کی۔ ان کی وہ نام نہاد ڈیل آف دا سینچری فلسطین کے مقصد کو کچلنے کے لیے تھی، لیکن وہ ناکام ہو گئے تھے۔ صدر جو بائیڈن اس وقت ملک میں اپنی اولین ترجیح کورونا وبا پر قابو پانے کو دے رہے ہیں، لیکن ان کی جانب سے دیے جانے والے اس پیغام نے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات بحال کرے گا اور سیکیورٹی اور امن کے لیے کام کرے گا، دنیا کے کئی حصوں میں امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو نئے سرے سے دیکھنے کی امید پیدا کی ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ دنیا کے مختلف حلقوں کا رد عمل آپ نے دیکھا، لیکن بائیڈن انتظامیہ کے لیے خارجہ پالیسی کے بڑے چیلنجز میں سے ایک نے ابھی سے سر اٹھا لیا ہے۔ جس وقت صدر بائیڈن حلف اٹھا رہے تھے، چین نے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو سمیت ٹرمپ انتظامیہ کے 28 اہلکاروں پر اپنے ذاتی مفاد کے لیے چین امریکہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کا الزام لگاتے ہوئے پابندیاں عائد کر دیں۔ صدر بائیڈن کی ٹیم نے اسے غیر تعمیری اور بظاہر امریکہ کی سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات کا فائدہ اٹھانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ مسٹر بائیڈن کے نامزد کردہ وزیر خارجہ ٹونی بلنکن کہتے ہیں کہ وہ چین کے معاملے پہ ٹرمپ انتظامیہ کے نقطہ نظر سے اتفاق کرتے ہیں۔
I also believe that میرے خیال میں چین کی جانب سخت رویہ اپنانے میں صدر ٹرمپ درست تھے. انہوں نے اس کے لیے جو اقدامات اٹھائے اس میں سے کئی سے میں سخت اختلاف کرتا ہوں، لیکن بنیادی اصول درست تھے اور یہ ہماری خارجہ پالیسی کے لیے مددگار ہے. سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جاتے جاتے چین کی جو ویگر مسلمانوں کی طرف پالیسی ہے اس کو نسل کشی قرار دیا، اور آنے والے جو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں ٹونی بلنکن، ان کا کہنا ہے کہ وہ اس نقطہ نظر سے بھی اتفاق کرتے ہیں. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجموعی طور پہ جو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی کی جانب، وہ خود اعتمادی اور عاجزی دونوں پہ ہی مبنی ہوگا. عاجزی اس لیے کیونکہ ہمیں بیرون ملک اپنا مقام بہتر بنانے کے لیے امریکہ کے اندر بھی بہت کام کرنا ہے، لیکن ہم اعتماد کے ساتھ کام کریں گے، اس اعتماد کے ساتھ کہ امریکہ اپنی بہترین کارکردگی دکھائے تو سب کے مشترکہ مفاد میں دوسروں کو متحرک کرنے کی صلاحیت دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ رکھتا ہے. اب چلتے ہیں آخر میں ہمارے ہفتہ وار سلسلے کی جانب، جو ہے سمپلی امریکہ. اس ہفتے کے سوال امریکی صدر کے بارے میں ہی ہیں، تو ماہرین کے جواب جاننے کے لیے چلتے ہیں فائزہ بخاری کی جانب. ویلکم ٹو سمپلی امریکہ. وائٹ ہاؤس جسے امریکہ میں سب سے زیادہ فوٹوگراف کی جانے والی عمارت کہا جاتا ہے، یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک لمبی سیاسی مہم اور تگ و دو کرنی پڑتی ہے. یہاں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ اکثر پوری دنیا سے متعلق بھی اہم فیصلے اور منصوبے طے پاتے ہیں. یہاں کے مرکزی مکین یعنی امریکی صدر کا شمار دنیا کے چند سب سے طاقتور ترین افراد میں ہوتا ہے. اسلام آباد سے جعفر علی کو اس گھر کا مکین یعنی امریکی صدر بننے کے لیے ضروری شرائط کے بارے میں تجسس ہے. میرا یہ سوال ہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات ان کے شرائط کیا ہے، اور کیا مسلمان جو ہیں وہ اس کے امیدوار بن سکتے ہیں؟ امریکہ کے پہلے سیاہ فام صدر براک اوباما کے بارے میں ایک حلقے نے یہ تاثر پھیلایا کہ وہ مسلمان ہیں. براک اوباما کو وضاحت کرنا پڑی کہ وہ اپنی والدہ کے مذہبی عقیدے مسیحیت کے پیروکار ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ میں ایک مسلمان صدر نہیں بن سکتا؟ ورجینیا ٹیک یونیورسٹی کے سینٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ پالیسی کی پروفیسر کیرن ہلٹ کے مطابق امریکی صدر بننے کے لیے کم از کم 35 سال عمر، امریکہ میں پیدائش اور کم از کم 14 سال تک امریکی رہائش ضروری شرائط ہیں، اور اصولی طور پر ایک مسلمان بھی امریکی صدر بن سکتا ہے. تاہم یہ سوال کہ کیا امریکہ ایک مسلمان صدر کے لیے تیار ہے، اس کا جواب اتنا آسان نہیں. I think at the moment, unfortunately, perhaps not. میرے خیال میں فی الحال تو نہیں. مسلمان امریکی کانگریس، ریاستی اسمبلیز اور میئر کی پوزیشنز پر منتخب ہوتے رہے ہیں، لیکن کیا امریکی ووٹرز اب تک تیار ہیں یا نہیں، ہم نہیں جانتے. اس بات کی نشاندہی بھی یقیناً ضروری ہے کہ امریکی صدر کون بن سکتا ہے. اس حوالے سے مذہب کے سوال پر بحث بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے. اکثر امریکی صدر نہ صرف مرد بلکہ کسی نہ کسی مسیحی فرقے سے تعلق رکھتے آئے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر کا تعلق مراعات یافتہ اور اکثر اینگلو سیکسن مذہبی طبقے سے تھا. لیکن حلف لینے کے بعد جو بائیڈن امریکی تاریخ کے محض دوسرے رومن کیتھولک صدر بنیں گے. پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے جس کی وجہ سے سیاست سمیت زندگی کے ہر شعبے میں مذہب ایک رہنما اصول ہے، لیکن یہاں امریکہ میں مذہب کو ریاستی امور سے الگ رکھا گیا ہے. لیکن کیا عملی طور پر اس کا اطلاق ہے؟ کراچی سے فیضان عباسی کا سوال بھی اسی حوالے سے ہے. امریکہ میں اسٹیٹ اور چرچ کو الگ الگ رکھا جاتا ہے، جیسے کہ حکومتی امور اور مذہب. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہر بردائی کی تقریب میں صدر کو یہ آپشن دی جاتی ہے کہ وہ مذہبی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے حلف دے؟ امریکی تناظر میں حلف جیسی اہم ذمہ داری کو ذاتی سے بڑھ کر کسی بیرونی طاقت کی جانب سے سونپے جانے کے مترادف سمجھا جاتا ہے. بہت سو کے لیے یہ طاقت بائبل، قرآن یا کسی قسم کی مذہبی دستاویز ہوتی ہے. مذہب اور ریاست میں باقاعدہ علیحدگی کی ایک وجہ خود امریکی تاریخ ہے، جب امریکہ کے بانیوں میں سے کئی مذہبی جذبات رکھتے تھے، لیکن ساتھ ہی امریکی تاریخ میں حکومت اور سیاست میں مذہب کے کردار پر تنازعات بھی رہے ہیں. تو یہ تاریخ ملی جلی ہے، لہٰذا مذہبی کتاب پر حلف اٹھانے کی اجازت اس بات کی علامت بھی ہے کہ علیحدگی کا مطلب مذہب سے دشمنی نہیں بلکہ حلف برداری کو سنجیدگی سے لینا ہے. جو امریکی صدور یا منتخب نمائندے کسی مذہبی کتاب پر حلف نہ لینا چاہیں، وہ صدر روزویلٹ اور جان کوئنسی ایڈمز کی طرح امریکی آئین کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر بھی ایسا کر سکتے ہیں. امریکی تاریخ کے پہلے مسلم رکن کانگریس کیت ایلیسن نے سابق امریکی صدر تھامس جیفرسن کے تاریخی قرآن پر حلف لیا تھا، جبکہ امریکی ایوان نمائندگان کی پہلی مسلم خواتین اراکین رشیدہ طلیب اور الہان عمر نے بھی قرآن پر حلف لیا تھا. اور یہ تھا آج کا سمپلی امریکہ. تیار رہیے کیونکہ پاکستان میں ہماری ٹیم کہیں بھی آپ سے درخواست کر سکتی ہے ان سوالوں کے لیے جو آپ امریکیوں سے کرنا چاہتے ہیں. تھامس جیفرسن تھا اس ہفتے کا سمپلی امریکہ. یہاں پہ آج کا ویو 360 ختم ہوتا ہے. آپ کے سوال آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.